अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। ईद उल अज़हा का त्यौहार है जिसको कुर्बानी ईद भी कहा जाता है। ये अमूमन हम देखते हैं कि जहां माह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा होता है और उसके बाद जब ईद होती है तो काफ़ी जो है हमें हुजूम देखने को मिलता है। अवाम का जो यहाँ पे मरकज़ी ईदगाह या दीगर जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ पे नमाज़ अदा करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके चंद ही रोज़ के बाद जब हम देखते हैं तो मस्जिदों में वो नमाज़ियों की तादाद हमें देखने को नहीं मिलती है जो उस वक़्त हमें दिखाई दी थी। आज जिस तरीके से 3 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और अमूमन आज भी जिस तरीके से हम कल से देख पा रहे थे कि मस्जिदों में हमें इक्का-दुक्का ही जो है को वो नमाज़ी नज़र आ रहे थे, यानी कि मस्जिदें हमें काफ़ी खाली नज़र आ रही थी। ये हमारे साथ मौजूद हैं मोहतमिम जामिया अनवारुल उलूम हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि शरई क्या अहकामात जो है वो दिए गए हैं और किस तरीके से हमने उन पे अमल-आवरी करनी है। जी हाफ़िज़ साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और आपका शुक्रिया कि आप वक्तन-फ़वक्तन यहाँ पर आते हैं। जो भी अल्लाह की तौफ़ीक़ से कोई मालूमात होती है वो आप हासिल करके आवाम को फ़राहम करने की कोशिश करते हैं। जितने भी आइम्मा उलमा इस काम पर मामूर हैं, अल्लाह ताला सब के इल्म में, उम्र में, अख़लास में बरकत अता फ़रमाए। जी, हाफ़िज़ साहब, जिस तरीके से मैंने अपने नाज़रीन तक कुछ पैगामात पहुँचाए हैं और जैसे कि मैंने बताया कि अमूमन हम देखते हैं माह रमज़ान मुबारक का महीना होता है, उसके बाद ईद उल फ़ितर आती है तो काफ़ी हुजूम हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके कुछ ही अय्याम के बाद की बात करें तो हमें इक्का-दुक्का ही अवाम जो है वो मस्जिदों में दिखाई देती है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए ईद उल अज़हा जो कुर्बानी की ईद होती है, जो लोग अपनी कुर्बानियों का नज़राना अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आज तीसरा रोज़ जो है ईद कुर्बानी का मुकम्मल हो रहा है और इसके बाद कुर्बानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए क्या-क्या ऐसे शरई अहकामात हैं जिन पे हमें अमल-आवरी करनी है और क्या-क्या ऐसी शरीयत की तरफ से जो हमें जिन चीज़ों से मना किया गया है उनसे हमें जो है मना रहना, यानी कि उनसे हमें बाज़ रहना है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी क्योंकि अवाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ी-सी रोशनी अगर शरई अहकामात के मुताबिक आप अवाम तक पहुँचाएँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे सवालात आपने यहाँ पर रखे हैं। सबसे पहली बात ये है कि आज ये जो तारीख़ है 12 ज़िलहिज 1444 है, यानी इस साल की कुर्बानी का आज आखिरी दिन है और कल जो है अय्याम तशरीक़ का जो आखिरी दिन होगा। जैसे आपने ज़िक्र किया है कि ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ितर हो या माह रमज़ान के रोज़े हों, ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लाम की शान है, ताकत है, इज़्ज़त है, मुसलमानों की पहचान है, अल्लाह की निशानियाँ हैं। मसाजिद हो, ऐसे हरमैन तय्यबैन, अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा, सफ़ा, मरवा, ये सारी चीज़ें, इनकी अज़मत, इनकी हुर्मत, इनकी फ़ज़ीलत जो है बयान की जा चुकी है। जहाँ तक यह नमाज़ ईद, ईद उल अज़हा हमने अदा की है, ये वाजिब थी और ये साल के बाद पढ़ना जो है मर्दों पर, आक़िल वाले पर वाजिब होती है। उसके साथ में क़ुरबानी करना ये भी वाजिब है, लेकिन ये सब पर नहीं बल्कि साहिब निसाब पर। बहरहाल इसमें मसाइल बताए जा चुके हैं। अब जो है हासिल कलाम वो ये है कि जैसे हमने नमाज़ ईद उल अज़हा अदा की है, ये वाजिब थी और बड़े ज़ौक़ शौक़ से लोगों ने गाँव में, शहर में, मस्जिदों में, ईदगाहों में नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद में फिर हस्ब साबिक़ जो है हमारी मस्जिदें यानी कि इंतज़ार में हैं कि नमाज़ी कब आएँगे। इन तक आवाम तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि रब ने कुर्बानी का ज़िक्र फरमाया, हुक्म दिया है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी पहले नमाज का हुक्म है और फिर जो है कुर्बानी का हुक्म है। फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए और कुर्बानी दो, यानी कि लफ्ज़ नमाज पहले फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए और कुर्बानी दो, तो पहले नमाजी बनना है और फिर कुर्बानी देना है। और बीच में फरमाया लिरब्बिका, ये आपका अमल नमाज वाला हो या कुर्बानी वाला हो, या अल्लाह ही के लिए होना चाहिए, एक बात। दूसरे मकाम पर फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि ए नबी आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, यहाँ पर भी नमाज पहले है, इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, कुर्बानी बाद में है और नमाज पहले है। तो फरमाया प्यारे आका की ज़ुबान से कहलवाए रब्बुल आलमीन ने कि आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ही के लिए है जो रब्बुल आलमीन है कायनात। अब हमारे यहाँ अगर आप जायज़ा लेंगे तो कमज़ोरी यह है कि कुर्बानी तो ज़ौक़ शौक़ से लोगों ने की है, आपने देखा बड़े अच्छे अच्छे अंदाज़ के अंदर,
لیکن اگر آپ اس پر گہرائی سے دیکھیں گے کہ اس قربانی دینے والے جو لوگ تھے اس میں سے کتنے لوگ نمازی ہیں، ایک سوال ہی دیگر ہے۔ ہم تو یہ گزارش کریں گے، التماس کریں گے، قربانی دینے والے جو لوگ تھے، اگر آپ پہلے نمازی نہیں تھے تو قربانی دینے کے بعد آج سے آپ عزم مصمم کر لیں کہ ہم نمازی رہیں گے، اور نماز پنج وقتہ جو ہے دن و رات کے اندر یہ پڑھنا فرض عین ہے مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ کے اوپر۔ تو سب سے پہلے نمازی بننا ہے، ورنہ اس قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ یہ اور نماز بھی مسجد کے اندر جا کے پڑھیں، مساجد جو ہے خالی ہوں اور مسلمان بازار کی زینت ہو، یہ جو ہے مسلمان کی کامیابی نہیں ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ سب کے سب جو ہے مساجد میں نماز پڑھیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ قربانی کے موقع پر بھی اس کے علاوہ بھی مسلمان جو ہے فضول خرچی میں بہت زیادہ جو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بے شک جو فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے، ناشکرہ ہے۔ اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں گے فضول خرچی تو ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے۔ شاید ہی زندگی کا شعبہ ایسا ہوگا انسانوں کا کہ جہاں فضول خرچی نہ ہوتی ہو۔ آپ سماجی طور پر دیکھیں، آپ گھر کے معاملات کو دیکھیں، آپ مذہبی تہوار کو دیکھیں، آپ جو ہے حکومتی سطح پر دیکھیں، تو ہم جو ہے کسی نہ کسی جگہ جا کر کے اس گناہ کے اندر شامل ہیں۔ جہاں تک فضول خرچی ہے، یعنی جیسے کپڑے ہم نے پہننے ہیں، کھانا کھانا ہے، ہمارے ضروریات کے علاوہ جو کپڑے ہوں مستحق کو دے دو، کھانا اتنا پکایا جائے جو انسان کھا لے، وہ بچ کر کے اس کو نالی کا جو ہے سامان نہ بنایا جائے، بلکہ وہ انسانوں کو کھلایا جائے، جانور کو کھلایا جائے، پرندوں کو کھلایا جائے۔ یہ جو نالی میں بہانا ہے یہ رزق توہین ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، فضول خرچی ہے، وہ شیطانی عمل ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہ بات بھی وضاحت کہوں گا، جیسے ہمارے مدارس ہیں، ہمارے جیسے مساجد ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مساجد میں بھی بلا ضرورت کے جو ہے کام لگا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ضرورت کے علاوہ، یعنی کہ جیسے ٹائل نہیں لگی تھی تو اب پیسہ ہمارے پاس آیا، چلو ہم توڑ کے ٹائل لگا دیتے ہیں، یا اس طرح سے اور بھی کچھ چیزیں۔ تو حالانکہ وہ جو مساجد کی اصل آباد کاری کا ذریعہ وہ ائمہ کرام ہیں، اور ائمہ کرام کو سالوں سال گزر جاتے ہیں تو انتظامیہ کی جانب سے ان کے ماہانہ وظیفے کے اندر اضافہ نہیں کیا جاتا ہے۔ مطالبات بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ائمہ یہ مطالبات بھی نہیں کرتے ہیں، تب بھی ادھر کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ادھر جو مسجد کے اندر قیمتی سے قیمتی سامان لانا یہ اچھی بات ہے، لیکن ائمہ کرام کی ضروریات کو پورا کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی آباد کاری اور زینت یہ تو اچھی بات ہے، ایمان کی یہ جو پہچان ہے، علامت ہے، یہ کرنا چاہیے۔ مدارس کے اندر بھی ہم جیسے عوام سے چندہ کر کے لاتے ہیں تو اور مدارس کی زیب و زینت اور وہاں ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ ہم کہیں فضول خرچی کرتے ہوں، جو بچوں کی تعلیم یا ان کی رہائش یا ان کے طعام کے لیے ہے کوئی کمی کا وہ نہ بن پائے، ذریعہ نہ ہو، یعنی کہ پہلے ان کی تعلیم، ان کی رہائش اور ان کے طعام خورد و نوش کا اور کتابوں کا بھرپور اور معقول بندوبست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اضافی رقم ہو تو پھر جو ہے اس کی ضرورت میں لانا چاہیے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے شہر کے اندر حالات ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اگر پانی نہ ہو تو ہم ایک دم احتجاج کرتے ہیں، بجلی چلی جائے 2 گھنٹے احتجاج ہو جاتا ہے، ہم جو ہے محکمہ جات کو، حکومت کو، ضلع انتظامیہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ادھر دوسری جانب سے دیکھیں گے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ یہ جب لائٹ ہم کھول دیتے ہیں تو دن میں بھی کھلی رہتی ہے، ہر گھر کے اندر، گلیوں میں دیکھیے، آپ شہروں کے اندر دیکھیے، لائٹیں کھلی ہیں اور ہم بند نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک شہری حق ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو بند کرنا چاہیے تھا اپنے ہاتھ سے۔ اور مساجد میں ہوں یا مدارس میں، مذہبی مقامات پر سب لوگوں کو چاہیے کہ ضرورت کے مطابق ہی جو ہے پانی اور بجلی کا استعمال ہو، اور جب ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا تو گناہ میں نہیں آئیں گے۔ بصورت دیگر جو ہے لائٹنگ کر کے ہم چھوڑ کے چلے آتے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، موٹر لگا دی تو پانی چل رہا ہے، اور حکومت کہے یا نہ کہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ پانی آپ نے فضول کیوں جو ہے بہایا تھا۔ گلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پانی بہہ رہا ہے، نالیوں میں بہہ رہا ہے، موٹر کا پانی جا رہا ہے، ٹوٹیاں کھلی ہیں، پائپیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایک طرف سے تو حکومت کی ذمہ داری ہے، محکمہ جات کے ملازمین کی ذمہ داری ہے، اور دوسری جانب جو ہے ہمارے سماجی اعتبار سے، شہری حقوق کے اعتبار سے، گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بہت سے لوگ ہماری پائپیں توڑ دیتے ہیں اپنی ذاتی مفاد کے لیے، جی ہمیں پانی یہاں پر، ہم اس کو کھول تو دیتے ہیں لیکن اس کو بند نہیں کرتے ہیں۔
ہمارے کنیکشن کے آگے کتنے لوگ اور جو ہے پانی کی بغیر پریشان ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ بعض جگہ جو ہے پانی کاٹ دیا جاتا ہے، لائٹیں کاٹ دی جاتی ہیں، تاریں کاٹ دی جاتی ہیں کہ بھائی یہ اس کو ہم فائدہ نہ پہنچائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ شرعی اعتبار سے دیکھیں گے بالکل غلط ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ چیز، ہم تب تک مومن نہیں ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ یعنی اگر مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے پانی ملے، مجھے لائٹ ملے، مجھے آرام ملے، تو ایسے ہی مجھے اپنے بھائی پڑوسی ہو یا کہیں سماج کا کوئی شخص ہو، اس کے لیے پانی سہولیات جو اس کو ہیں وہ بھی ہمیں فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مکان تعمیر کرتے ہیں، روڈوں کو بلا کر دیتے ہیں، بجلی ڈال دی، مٹیریل ڈال دیا، اور اس کو ہم اپنی ذاتی چیز سمجھ کر کے لوگوں کی جو ہے مصیبت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ یعنی کہ راستے، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ راستوں پر بیٹھ کر کے باتیں کرنا یہ بھی ایک جو ہے گناہ ہے، بلکہ اس سے بچو، راستے خالی کرو تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو، ہم یہی گزارش کریں گے سامعین سے کہ بحیثیت ذمہ دار اس ادارے کا، جو جامعہ انوار العلوم ملت و مذہب کا ایک عظیم ادارہ ہے، جو مذہب و ملت کی ترجمانی کے لیے افراد تیار کر رہا ہے، جس میں معلمین، محبین، متعلمین، معاونین، اراکین، ذمہ داران کا بڑا اس میں تعاون ہے، اور سب کو اس میں مزید تعاون کرنا چاہیے تاکہ افراد اچھے تیار ہوں اور سماج بہتر بن سکے۔ ہماری اس ادارے کی جانب سے یہی گزارش، یہی پیغام ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد ہمیں مساجد کو آباد کرنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے، شہر کے، ملک کے، مذہب کے، قوم کے، پڑوسی کے اور تمام مذاہب کے حقوق کو پہچاننا ہے، اور ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب نے ہمیں حیوانوں کے حقوق بھی بتائے، پرندوں کے حقوق بھی بتائے، راستے کے حقوق بھی بتائے۔ حقوق کو ہم نے پہچاننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میڈیا، جیسے کہ آپ اپنے چینل سے ہماری بات کو نشر کرتے ہیں، آپ کا بہت بڑا کردار ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ان مفید باتوں کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں اور رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہی گزارش کریں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سماج کے اندر اچھی چیزوں کو پہنچانا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، جس کا متبادل کچھ نہیں ہے۔ صحافت ایک پاکیزہ یہ ایک شعبہ ہے، جتنے بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں، بلکہ وہ صحافی وہ ہوتا ہے جو سماج کو بہتر بنانے کے لیے حقائق کو سمجھاتا ہے، فریق نہیں بنتا بلکہ فریقین کی بات کو عوام تک پہنچاتا ہے تاکہ عوام کو انصاف مل سکے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عید الاضحیٰ، ایام حج اور حجاج کرام کے صدقے میں ہمارے شہر پنچ اور پنچ ضلع اور جموں کشمیر، ملک ہندوستان، پوری دنیا، عالم اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھے، شر، فساد، مصیبت، بد امنی، بے چینی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ حافظ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور خصوصی پیغامات عوام تک جو ہے عام کیے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ایسے ہی آپ ائمہ علماء اور جو مذہبی لوگ ہیں ان تک رابطہ کر کے ایسی باتوں کو آگے پہنچانے کی جی کوشش کرتے انشاءاللہ رہیں۔ ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ محتمم جامعہ انوار العلوم حافظ عبدالمجید مدنی صاحب، جنہوں نے بخوبی طریقے سے آپ تک یہ باتیں جو پہنچائی ہیں کہ شرعی احکامات کیا ہیں۔ یعنی کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید الفطر ہوتی ہے یا عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو ہم کثیر تعداد میں جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور خاص کر کے مرکزی عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ نماز ادا کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ سوچ ہونی چاہیے، نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقتہ مقررہ وقت کے مطابق جو ہے وہ نمازیں فرض کی گئی ہیں، لیکن ہم انہیں کس قدر ادا کرتے ہیں اور کتنے ان سے غافل رہتے ہیں، یہ ہمیں خود جاننا ہوگا، اور ہمیں ان پر سب سے زیادہ عمل آوری کرنی ہوگی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، جن میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اگر ان 5 میں سے ایک بھی فرائض کو اگر ہم انجام دینے میں ناکام ثابت ہوئے تو کہیں نہ کہیں ہم شرعی احکامات سے بالکل باہر ہیں، اور اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز عید الفطر کی بات کریں یا نماز عید الاضحیٰ کی بات کریں تو وہاں پہ اگر ہم بڑے شوق سے اچھے جو کپڑے پہن کر، اچھی خوشبو لگا کر اور خوب صاف شفاف کپڑے پہن کر، نہا دھو کر ہم وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر فرض نمازوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہم کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پہ ہمیں خود غور و فکر کرنا ہوگا، اور اس میں جو ہے ہمیں بہتری لانی ہوگی، اور اس میں ہمیں دوسروں کو بھی جو ہے انہیں بیدار کرنا ہوگا کہ شرعی احکامات کیا ہیں۔ اور خاص کر کے جس طریقے سے حافظ عبدالمجید مدنی صاحب نے بتایا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ عید
اضحیٰ یہ قربانی کی عید ہے، ہم نے قربانی دی اور ہماری قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تمام اہل اسلام جو قربانی کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کس کی قربانی کو قبول کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کچھ ایسے عمل کریں، ایسے ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو ہے فضول خرچی سے بچنا ہے، اسلام میں فضول خرچی کو سخت منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے، شرعی حکم ہے کہ جو فضول خرچ کرنے والا ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، اور جو شیطان کے بہکاوے میں آئے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور وہ شیطان کے ساتھ صرف جہنم میں ہی جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب میں ہمیں تمام تر جتنی بھی جانکاری ہیں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے ہم تک پہنچائی ہے، لیکن ضرورت ہے ہمیں انہیں سمجھنے کی، کیونکہ جب تک ہم اس قرآن پاک کھولیں گے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اور اس کو خالی تلاوت کرنے سے یہاں پہ بات نہیں بنتی ہے، بلکہ ہمیں اس تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہوگا، اس کا ترجمہ بھی کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور ہم اس حکم پہ کتنی عمل آوری کر رہے ہیں۔ تو امید رکھوں گا آج کے یہ خصوصی پیغامات جس طریقے سے حافظ عبد المجید مدنی صاحب نے آپ تک پہنچائے ہیں، آپ خود بھی ان پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ تو آج کی اس خصوصی گفتگو میں میرے ساتھ بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔